अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप है इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज का जो वो मेरा पीडीएफ है वो भी मैंने बनाया है छोटे वर्ड्स में, क्योंकि बहुत लंबा हो गई थी आज की एपिसोड। तो सब कुछ ना मैंने छोटा छोटा ही बनाया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना आज की एपिसोड, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पेजेस वाला पीडीएफ बनाऊँ तो मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों हैंग होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए ना मेरे से जैसा बना मैंने वैसा बना दिया। और वैसे भी आज लास्ट एपिसोड है, तो आज तो आपने कोई वो शिकवा शिकायत नहीं करना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं बताना चाहती थी वो ये है कि मेरा जो नावल नेक्स्ट है जिसका नाम है शिद्दत जुनून, वो शुरू होगा मंडे से। वैसे तो मैंने सोचा था मैं संडे को ही स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि इस दफ़ा ना मैं संडे को छुट्टी करूँगी, क्योंकि एपिसोड मेरी डेली आएगी और लॉन्ग भी आएगी। और जहाँ तक बात है, कुछ लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग करो, हमारी आइज़ का मसला है। तो मैं देखती हूँ कि मैं मंडे तक मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग कर सकी तो मैं लाज़मी कर दूँगी, और अगर नहीं कर सकी तो भी मैं आपको बता लाज़मी दूँगी कि आप लोगों को किस तरह से आप लोगों के लिए ईज़ी रहेगा। तो बाकी और क्या कहना था, हाँ संडे को लाइव आऊँगी मैं परसों रात को। मैं कोशिश मेरी यही होगी कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँ। तो जिसने मेरी बकबक सुननी है वो आप लोग संडे नाइट 8 PM तक आप लोग आ जाइएगा। इसी चैनल पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, मस्तियाँ करेंगे। और जिसने सवाल करने हैं वो भी मुझे पहले बता दीजिएगा कि फिर मैं वो उन सवालों के जवाब आपको टाइम पे दे सकूं। तो बाकी और क्या कहना था, और कुछ नहीं कहना था। आज आखिरी एपिसोड है तो आज आप भर भर के रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये नावल ख़त्म हो जाएगा, इसका ज़िक्र भी कहीं नहीं होगा। तो फिर आखिरी किस्त पे तो आप लोगों का प्यार बनता है। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें टोटल 5 कपल्स हैं। हमारे नेक्स्ट नावल में मैंने नाम भी सबके लिख कर रखे हुए थे। मैंने और अरीज सलीम ने हमने 2-3 हफ़्ते लगा के नाम डिसाइड किए, और फाइनली हमने अपने 10 कैरेक्टर्स के नाम डिसाइड कर लिए हैं। एक का तो मैंने बारिक और ज़हरिश का दिया है मैंने आपको स्नीक भी, तो उस पे भी मुझे भरपूर रिस्पॉन्स मिला, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और बाकी जो कि है क्या कहते हैं उसको, बाकी के 4 कपल, एक तो आपको पता है दामियार का है, और दामियार की जो हीरोइन है हमने उसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि सब कह रहे थे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि वर्ड लिखा हुआ है या नाम लिखा हुआ है। तो उसका नाम अब मैंने ईज़ा कर दिया है, तो उससे भी मेरे हाल में काफ़ी आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। तो वो भी इंशाल्लाह वो है नावल परसों से शुरू हो जाएगा। तो जिसको नहीं पता चल रहा उसको भी समझ में आ जाएगी। तो जी हाँ, ये नावल है मोस्ट रोमांटिक, ये मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। तो जिसको रोमांटिक नावल पसंद है वही पढ़े, जिसको नहीं पसंद वो ये नावल स्किप कर दे। तो मेरे ख्याल में बातें बहुत हो गई हैं, आखिरी की तरफ आ ही जाते हैं, वरना आप कहेंगे कि अरीज हमेशा की तरह बक बक कर रही है और वो नहीं पढ़ रही एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड। बाकी 4 कपल्स के सीन जो कि नेक्स्ट हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं कल सुबह दिन में दे दूँगी। हर कल मैच भी है, लेकिन दुआ करें कि पाकिस्तान अच्छी तरह से जीत जाए, फाइनल सेमीफाइनल्स में ना जाए। हमारे लिए अच्छा जीते, ये भी अच्छा खेल किया है, ये भी बहुत है। और बाकी कोई बात नहीं यार, नसीब नसीब की बात है। पाकिस्तान बाबर की कैप्टनसी में नहीं जा सका सेमीफाइनल, दैट्स फाइन। हम खेल को खेल की तरह देखते हैं। वैसे भी जज्बाती अवाम है हमारे पाकिस्तान की, मैं ख़ुद भी बड़ी जज्बाती थी, लेकिन इन पिछले वो नहीं होता टाइम पीरियड दिया जाता है संभलने का, तो आई थिंक वो जो 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के दरमियान था ना, वो टाइम पीरियड था संभलने का, और मैं कुछ हद तक संभल चुकी हूँ। बाकी हम कल के लिए दुआ करेंगे बहुत सारी, अल्लाह खैर करने वाला, मौजे भी होते हैं, हो सकता है कल कोई मौज सही हो जाए। तो खैर अब मज़ीद बात नहीं करते, अब मैं नावल की तरफ आ जाती हूँ, वरना इंडियन रीडर्स कहेंगे हाँ हाँ बहन तेरा बाबर ये भी कर जाएगा, तेरा पाकिस्तान वो भी कर जाएगा। तो मैं तो यार हर कंट्री वालों को ना अपने अपने मुल्क का होता ही है, तो हमें भी है, हम भी सोचते हैं कि हमारा भी अच्छा खेले। कोई बात नहीं, हम लास्ट टाइम हम सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले थे फाइनल्स में, इस दफ़ा नहीं कर सके, कोई बात नहीं। चलो अब हम एपिसोड रीड करते हैं। मरमे का इंसान किस नंबर 150, लास्ट एपिसोड। तहरीर अरीज शाह। समीर मर गया है, यावर ने पूछा था, जब अचानक ही सामने के बड़े से दरवाजे से मिस्र की आर्मी फोर्स तेज़ी से अंदर भागते हुए आई थी, और इसके साथ ही नशरा और सबील फुल यूनिफॉर्म में मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए थे।
کوئی بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ 11 ملکوں کو تباہ کرنے کی سازش ایکسپوز ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 الگ الگ ملکوں کے بڑے بڑے مافیا گینگز، گنڈے اور بزنس مینز بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اگر کسی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا، وہ لوگ اعلان کر رہے تھے۔ قائزان کاظمی، ہم آپ کے اس تعاون کے لیے زندگی بھر آپ کے مشکور رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ میں سبیل نے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، تمہاری ماں کو تم پر فخر ہوگا سبیل عبداللہ رئیس۔ روز حشر وہ تمہارے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گی کہ اس کا بیٹا اس کا فخر ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل تو صرف نشرہ کو دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اپنے کام سر انجام دیتی ان سب لوگوں کو ہتھکڑیاں لگانے میں مصروف تھی۔ ہائے میں قربان، پولیس یونیفارم میں تو اور بھی پیاری لگتی ہو، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر آگے بڑھ گئی تھی۔ تم بھی جاؤ نا، ان سب کو گرفتار کرو، تم بھی پولیس میں ہو نا، احد نے یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابے سیکرٹ فورس میں ہوں میں، ان لوگوں کو نہیں پتا کہ میں آرمی کا بندہ ہوں، ان لوگوں کو بس یہ پتا ہے کہ میں پولیس میں ایک عام سا چھوٹا موٹا سا سپاہی ہوں۔ ہیں؟ مطلب تمہاری کوئی قدر و قیمت ہیڈن ہے؟ تم دنیا کے سامنے صرف ایک معمولی سے انسپیکٹر ہو؟ وہ منہ بنا کر بولا تھا جب یاور نے اسے گھور کر دیکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے لگا تھا تم نہ کوئی بہت بڑے آدمی ہو، تم تو چلر نکلے، ہا 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 ہا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہکا لگا کر بولا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس نے پوری شدت سے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پیٹ پر دے مارا تھا۔ بیٹا، یہاں تیرا باپ نہیں ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا، پولیس والے پر ہاتھ سوچ سمجھ کر ڈالنا، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ سب لوگ ان کو ہر طرف سے گرفتار کر چکے تھے۔ یہاں سول یونیفارم میں کافی سارے لوگ پہلے سے موجود تھے، جبکہ اس ایریا کو پہلے ہی پولیس نے چاروں طرف سے قبضہ کر چکی تھی۔ یہاں آپریشن تو تقریباً 3-4 دنوں سے چل رہا تھا، کیونکہ یہیں پر ڈرگ مافیا کے سب سے بڑے کنگز پکڑے جانے والے تھے۔ لیکن ان سب کو افسوس یہ سوچ کر ہو رہا تھا کہ سمیر غائب تھا۔ سمیر کی کہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ جس طرح وحاج کاظمی غائب ہوا تھا، اسی طرح سمیر کا بھی کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پولیس کی ریڈ ہونے والی ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی غائب ہو گیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ گینگ ان کے ہاتھ لگ چکا تھا، اور وہ پروجیکٹ جو وہ دنیا میں عام کرنے کی نیت سے شروع کرنے والے تھے، وہ یہیں پر ختم ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ قائزان کاظمی کے تہہ دل سے شکر گزار تھے، جس نے اس کام میں ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ 9 ماہ پہلے پولیس کے کہنے کے مطابق اس نے خود کو اس دنیا سے غائب کیا تھا۔ پولیس کے کہنے کے مطابق اس نے سمیر کو ہر چیز دے دی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی حرام کی دولت اس چیز پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ سمیر تو جانتا تک نہیں تھا کہ اپنے باپ کی ساری جائیداد وہ انہی 11 ملکوں کے یتیم اور بے سہارا بچوں کے نام کر چکا ہے، جنہیں وہ برباد کرنے کا پلان بنا رہا تھا، اور یہ جائیداد آگے کہیں نہیں جا سکتی، یہ بھی انہی کا پھیلایا ہوا ایک جھوٹ تھا۔ وہ سب کچھ اس کے باپ کا تھا جو وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا، اور وہ سارا پیسہ اس نے رائے حق میں دے دیا تھا۔ اسے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، ممکن تھا کہ انہیں غریب اور یتیم بچوں کی دعاؤں سے اس کے باپ کی آخرت سنور جائے۔
سمیر کو اس طرح مارنے کے بارے میں اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا، لیکن اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی سمیر اس کی بیسمنٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچا تھا اس نے زیادہ سوچا نہیں تھا، کیونکہ اسے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ سمیر یہاں پر آنے والا ہے۔ اسے یہ سب کچھ پہلے ہی سبیل بتا چکا تھا۔ یہ ساری پلاننگ تقریباً 9 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی، جب ڈی ایس پی صاحب اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ قانون کا محافظ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا، وہ سوچنے لگا تھا جب اس نے انہیں ملنے کے لیے بلا لیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے سارے پلان کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ شاید وہ یہ سب کچھ وحاج کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن وحاج کاظمی تو اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو یقیناً یہ ساری سمیر کی اپنی پلاننگز تھی، اور یقیناً اسی لیے سمیر اتنے وقت سے وحاج کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وحاج کی تلاش میں ہی وہ مریم کو یوگینڈا لے گیا تھا، تاکہ کسی بھی طرح وہ وحاج کا پتہ کر سکے۔ وہاں پر سبیل اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سبیل کئی سالوں سے اس کا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ وہ وحاج کاظمی کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ سبیل وحاج کو اس کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا تھا، جس میں وہ کافی ٹائم تک سمیر کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی خود ہی پکڑوایا تھا، لیکن وحاج کاظمی تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں سبیل نے ہی اسے اپنے ساتھ ملاتے ہوئے سمیر کو ایکسپوز کرنے کی سازش کی تھی، لیکن اس وقت ہی قائزان نے اسے بتا دیا تھا کہ وحاج اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہاں، لیکن سمیر کو وہ یہ کام کرنے سے روکنے کی پوری پلاننگ کر چکے تھے، جس میں ڈی ایس پی صاحب ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ قائزان نے انہیں ایک بڑی پلاننگ دی تھی۔ یقیناً اس کی موت سمیر کے سامنے وحاج کو واپس لا سکتی تھی، اسی لیے سمیر نے اسے مارنے کی ایک پلاننگ کی تھی، اور اسے مارنے کے بعد وہ وحاج تک پہنچنے والا تھا۔ لیکن اسے مارنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ وحاج اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اس نے قائزان کے بچے کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا، اور اپنی ہی پلاننگ کی گئی پوری پلاننگ میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ 11 بڑے ملکوں میں موجود ڈرگس گینگسٹرز کو بھی پھنسوا دیا تھا۔ وہ بے وقوف آدمی وہاں پارٹی میں جانے سے پہلے قائزان کو ختم کرنے کی سازش کرنے آیا تھا، اور یہیں سے وہ مریم اور مائزم کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور اس کی اس سازش کے بارے میں بھی سبیل نے ہی اسے فون کر کے بتایا تھا۔ وہ تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، اور اندر آنے کے بجائے وہ گھر کی پچھلی طرف گیا تھا۔ وہاں سے اسی کے گھر میں موجود تہہ خانے میں چھپ گیا، اور وہیں پر رات وہ اپنا ٹوکا لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا اس کی گردن پر ٹوکا چلا چکا تھا، اور پھر تقریباً صبح کے 5:30 بجے تک ٹھک ٹھک کی آواز پوری بیسمنٹ میں گونجتی رہی تھی۔ اس نے ڈبلیو کو اس کا گوشت صاف کر کے دیا تھا، لیکن ڈبلیو چہرہ پھیر گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے گوشت کو اٹھا کر وہ اپنے منہ میں دباتا جنگل میں پتہ نہیں کہاں کہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈبلیو نے بے شک اس کے گندے گوشت کو نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے یقیناً سمیر کے گوشت کے ساتھ آج پارٹی کی تھی، اور سمیر
کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے میں اسے کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس دنیا کے 11 ملکوں کو تباہ کرنے والا تھا۔ اس کو نہ تو کسی دوسرے ملک کو برباد کرنے میں کوئی شرم محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہوئے ایسے لوگوں کو ختم کر کے قائصان کاظمی کو خوشی ہوتی تھی۔ قائصان کاظمی، آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کا احسان ہم چکا نہیں سکتے۔ سچ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک گینگسٹر ہو کر آپ نے ہم لوگوں کی مدد کی۔ ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پائیں گے۔ اگر آپ کو زندگی میں کبھی ہماری ضرورت ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، ڈی ایس پی صاحب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا جناب کہ مجھے کبھی بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی، اور جہاں تک بات ہے اس کیس میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کی، تو وہ میرا فرض تھا۔ یقین مانیں یہ میں نے آپ کے لیے ہرگز نہیں کیا۔ اگر یہ آپ نہ کرتے تو بھی میں اس چیز کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتا، کیونکہ آپ سے زیادہ یہ کام میں خود پر فرض کیے ہوئے ہوں۔ آپ کو اگر زندگی میں میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ دیجیے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ قانون نے باندھے ہوئے ہیں، میرے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے میرے ہاتھ قابو کرنے کی، تو کسی پولیس، کسی قانون میں اتنی ہمت نہیں کہ قائصان کاظمی کے ہاتھوں کو کنٹرول کر سکے۔ آپ نے میرا چہرہ دیکھ رکھا ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھول جائیں میرا چہرہ، کیونکہ آپ کو میرے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ بیکار میں دل جلاتے رہیں گے۔ یہ سوچ کر کے قائصان کاظمی کو دیکھ لیا، پھر بھی اسے گرفتار نہیں کر پائے۔ وہ آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ رکو قائصان، میں مانتا ہوں تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس کیس میں میری مدد کر کے، لیکن پھر بھی ایک قانون کا محافظ ہونے کے ناطے میں تم سے یہی کہوں گا کہ چھوڑ دو اس راہ کو اور اچھائی کی طرف لوٹ آؤ۔ کیا ملے گا تمہیں اس راہ پر چلتے ہوئے؟ میں مانتا ہوں میرے پاس تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے خلاف کسی ثبوت کو دنیا کے سامنے لا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی سوچ تو سکتے ہو نا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ غلط ہے۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ سکون ملتا ہے مجھے یہ سب کچھ کر کے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تھا، کیونکہ یہاں پر میں آپ کی طرح کسی کا غلام نہیں ہوں۔ یہ قائصان کاظمی کی عدالت ہے، جہاں ثبوت بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں، وکیل بھی میں ہوں، جج بھی میں ہوں، اور سزا دینے کا حق بھی صرف میں رکھتا ہوں۔ آپ کا قانون کیا اتنی آزادی دیتا ہے؟ نہیں نا۔ قائصان کاظمی کا قانون آزاد ہے، قائصان کاظمی کی مرضی سے چلتا ہے، بدلتا ہے۔ یہاں گناہ گار کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے اور آگے بھی ملتی رہے گی۔ آپ اپنا قانون سنبھالیے جناب، ہم اپنے قانون سے خوش ہیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یاد فرما لیجیے گا۔ اس نے رسل اور رفیل کو چلنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ صرف خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ قائصان کے خلاف کبھی کوئی ثبوت ڈھونڈ نہیں پائے تھے اور نہ ہی اسے کبھی سلاخوں کے پیچھے لے جا پائے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ شخص گناہ گار ہے، وہ غلط راہ پر چلنے والا آدمی ہے، لیکن وہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ہاں، لیکن بڑے بڑے کیسز میں اس سے مدد لے کر گناہ گاروں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچا سکتے تھے، اور ایسا
آگے کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی رہے تھے، کیونکہ قائسان نے خود کہا تھا کہ اگر ان کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدد ضرور کرے گا۔ بالکل بے فکر نہیں، آپ کا بچہ ہیلدی ہے اور آپ کی وائف تو ضرورت سے زیادہ ہیلدی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر انشرا کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر وہ اپنے سامنے پیکٹ رکھے تیزی سے کھانے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، ایک کام تھا جو اس نے سب سے زیادہ کیا تھا، اور وہ تھا کچھ نہ کچھ کھانا۔ رفیل، آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈاکٹر مجھے نظر لگا رہی ہے۔ ڈاکٹر مصری زبان میں بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن یقیناً ڈاکٹر اس کی بات کو نہیں سمجھی تھی۔ چھوڑو یار، ان کو جلنے کی عادت ہوتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی برداشت نہیں ہو رہی اس سے۔ کیسی عجیب ڈاکٹر ہے، تمہارے کھانے پر نظر رکھ رہی ہے۔ اگلا چیک اپ ہم کسی دوسری ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ تھینک یو ڈاکٹر، ہم نیکسٹ ویک آئیں گے، وہ مصری زبان میں کہتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ نشرا کو وہ تھامے اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی پریگننسی کو 7 مہینے پورے ہو چکے تھے اور رفیل اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ کام سے وہ مکمل چھٹی کر چکا تھا، کیونکہ جب تک اس کا بیبی دنیا میں نہ آ جائے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی بیوی کے قریب سے ہٹنے کا۔ مجھے نہ جاتے ہوئے اسی ہوٹل سے چائے پینی ہے جہاں سے پچھلی دفعہ پی تھی، اور اس دن کیا کھلایا تھا آپ نے مجھے، بہت مزے کا تھا، آج بھی کھائیں گے۔ میری جان، کیوں نہیں، وہیں چلتے ہیں، ابھی تمہارے کھانے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ تم ٹھیک سے کھایا کرو یار، اتنی کنجوسی مت کیا کرو، میرا بچہ ہیلدی نہیں ہوگا۔ وہ چپس کا دوسرا پیکٹ بھی کھول کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، ٹھیک سے کھایا پیا ہی نہیں جاتا، ہر وقت بھوک لگتی ہے، وہ اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے مایوسی سے بولی تھی۔ تو وہاں ڈاکٹر کے سامنے بتانا تھا نا، مجھے تو لگا تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، وہی سب کچھ کھا جاتا ہے، تمہارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب دیہان سامنے گیا تھا، جہاں ایک بوڑھی عورت بری طرح روتے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لگائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا رفیل، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا جب انشرا نے پوچھا۔ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم آرام سے جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ پیار سے اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرتا خود واپس اس عورت کے پاس آ گیا تھا۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بری طرح سے روتے دیکھ کر ان کے سامنے آ چکا تھا، جبکہ زلیخا آنٹی اسے دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رفیل، وہ میرا بیٹا، بہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پولیس کیس ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ پر، علاج نہیں کر رہے، وہ مر جائیں گے، وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کا پوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اسے دیکھ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود اندر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹرز کو لے کر باہر آ گیا اور ان کے بیٹے اور بہو کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر وہ اپنی سیلیبریشن کے لیے گئے تھے، جب راستے میں ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے، اور وہ ایسے کسی کیس پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہ تھے جب رفیل آ گیا۔ رفیل، وہ واپس جا رہا تھا جب انہوں نے پیچھے سے اسے پکار لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، تمہارے پالتو جانور کو مارنے کی کوشش کی، تمہارے دوست کو دھوکہ دیا، اور تمہیں بس کیجیے، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے زلیخا آنٹی۔ ہاں،
ہم نے آپ پر یقین کیا تھا، آپ کو اپنی فیملی کا حصہ بنایا تھا، پر شاید ہم بھول گئے تھے کہ اس طرح کسی راہ چلتے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم ہی تھوڑے جلد باز ہو گئے تھے۔ سوچا تھا کہ ماں نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں ماں مل گئی ہے، لیکن شکر ہے آپ نے ہماری غلط فہمی کو دور کر دیا۔ ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن کائزان آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے، ڈبلیو کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے اس زہر سے ڈبلیو کی جان جا سکتی تھی۔ اگر وہ مر جاتا تو شاید ہم آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ کوشش کیجیے گا کہ آئندہ آپ کی وجہ سے کسی کے جذبات ہرٹ نہ ہوں، اور ہم میں سے کسی کو بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اپنا خون، اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دکھائے۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنا دوپٹہ لبوں پہ رکھے آنسو بہاتی رہی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، اولاد فتنہ ہے۔ اولاد کے لیے انسان وہ کام کر جاتا ہے جس کے لیے اس کا دل کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کائزان کو دھوکہ دیا تھا، اور اب شاید وہ کبھی کائزان کے سامنے جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ ابا، پیسے مل گئے آپ کو؟ وہ فون پر ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، پیسے مل گئے، بہت بہت شکریہ۔ تمہاری ماں کا علاج بہت اچھے سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلد ہی اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ چلیں ابا، بہت اچھی بات ہے۔ یاور کہہ رہا تھا کہ اگلے 3-4 مہینوں میں وہ آپ لوگوں کو یہاں بلوا لے گا، اور پھر ہم یہیں پر آپ کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم دونوں میں اتفاق دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹا۔ سچ کہوں تو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہو۔ جی جی ابا، ہم بہت پیار سے رہ رہے ہیں۔ اس نے سامنے شیشے میں اپنی گردن پر اس کے ہاتھوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے اس کا گلا دبایا تھا۔ ابا، آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ بتائیں گے نا؟ وہ فون رکھنے سے پہلے کہنے لگا۔ ہاں پوچھو، کیوں نہیں بتاؤں گا۔ ابا، آپ نے یاور کی پڑھائی کبھی کسی زمانے میں نہیں رکوائی تھی نا؟ میرا مطلب ہے وہ دکان کے بہانے پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور آپ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ نے اماں کو کبھی بھی بتایا نہیں۔ ایسا کیوں؟ اب خبردار جو مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں جانتا ہوں، یاور نے خود مجھے بتایا تھا کہ آپ ہمیشہ سے مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتے تھے، صرف اماں کے سامنے ڈرامے کرتے تھے نا آپ۔ تو کیا کرتا؟ تمہاری اماں روز روز لڑتی جھگڑتی تھی، گھر میں شور مچاتی تھی، بس گھر کے سکون کے لیے کر دیتا تھا تھوڑا بچوں پر سختی۔ ہاں، اور اس سختی کے چکر میں اگر مرم اور یاور کی زندگی برباد ہو جاتی تو؟ اسے غصہ آیا تھا اپنے باپ کی بزدلی پر۔ شاید کبھی نہ آتا۔ شاید وہ ساری زندگی یاور اور مرم کو ناپسند نہیں کرنے والا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں میں کچھ سوتیلا پن تھا ہی نہیں، بس جو تھا وہ اس کی ماں کی طرف سے تھا۔ اس نے کبھی مرم اور یاور کو اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے یاور سے کہا تھا کہ اس نے اپنے باپ سے گلہ کیوں نہیں کیا۔ یاور نے کہا کہ اسے اپنے باپ سے کوئی گلہ ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک چھوٹی امی کا سوال ہے تو سوتیلی ماں تو ہر زمانے میں ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی دوسرے کی اولاد کو چاہے۔
اسے ان لوگوں کی ماں سے کبھی کوئی گلہ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کی سوتیلی ماں تھی۔ اسے افسوس تو اپنے باپ پر تھا، وہ تو سگا تھا، کیوں بزدل بنا رہا؟ گھر میں سکون کی خاطر اس نے یاور اور مرم کو کھل کر اس کا حق نہیں دیا تھا۔ وہ اکثر دیکھتا تھا اس کا باپ مرم سے چھپ چھپ کر پیار کرتا تھا، صرف اس لیے تاکہ اس کی بیوی کو برا نہ لگ جائے۔ 2-3 دفعہ تو اس نے خود اپنی ماں کو شکایت کی تھی کہ وہ چھوٹی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اب اسے وہ یاد کرتے ہوئے دکھ ہوتا تھا، لیکن اب نہیں۔ ویسے بھی جب سے امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کی اپنی بیٹیاں تو گھر آنا ہی چھوڑ چکی تھی، اسی لیے تو وہ دونوں بھائی مل کر اپنے والدین کو یہاں بلا رہے تھے۔ انہیں اپنی بہنوں سے بھی کوئی گلہ نہ تھا، آخر کو وہ اپنے گھر کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ انجم پاکستان جانے کے بعد روز ان کی خبر لیتی رہتی تھی، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، اور وہ خود سے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یاور ہی تھا جو انہیں یہاں بلانے اور پھر یہاں رکھنے کے لیے پیپرز وغیرہ کا انتظام کروا رہا تھا۔ کبھی یہ گلابی کلر بھی پہن لیا کرو، اپنے شوہر کی دل کی دھڑکنیں ہلا دیا کرو۔ وہ اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب اچانک رسل نے آ کر پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے اس کی گردن پر گرم سانسوں کا لمس چھوڑا تھا۔ نہیں رسل، مجھے یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے میں اتنے کھلے کھلے رنگ پسند نہیں کرتی۔ تمہارے کہنے پر میں نے وہ نائٹی لے لی تھی نا، اسے بھی میں صرف تمہاری خوشی کے لیے پہن لیتی ہوں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، میری پسند تو تمہیں ویسے بھی پسند نہیں ہے، وہ منہ بنا کر کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کے ناراض ہونے پر سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ عجیب آدمی تھا، ذرا ذرا سی بات پر روٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر اسے منانا انتہائی مشکل کام تھا۔ مائزم میری جان، پانی کی طرف مت جاؤ، بھیگ جاؤ گی۔ رفیل دھو رہا تھا، لیکن تب تک وہ رینگتی ہوئی سوئمنگ پول کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے پیچھے کی طرف سے رفیل کو اپنے پاس بھاگتے ہوئے آتے دیکھ کر اپنی سپیڈ تیز کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پانی سے نیچے ہوتی، اچانک پیچھے سے ڈبلیو نے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر اسے اوپر فضا میں اٹھایا تھا، اور اس کا پانی میں جا کر سوئمنگ کرنے کا پلان یہیں پر پھس ہو گیا تھا۔ ڈبلیو نے جیسے ہی اسے اندر لا کر زمین پر چھوڑا، وہ اسے گھورنے لگی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے منہ پر مارنے بھی لگی تھی۔ کیسا گندا بھائی تھا اس کا، جو اسے پانی میں تیرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، اس کے لیے تو صرف اس کا باپ ہی تھا اس دنیا میں اچھا، باقی سب لوگ تو اس پر پابندیاں لگاتے تھے۔ تایا تائی، چاچا چاچی، مامے مامی، سب کے سب اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوم کر اس کے گالوں کو سرخ کر دیتے تھے، اور پھر بھی ان لوگوں کا دل نہیں بھرتا تھا۔ ابھی وہ صرف 5 مہینوں کی تھی، لیکن بڑی ہو کر یقیناً اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھاگ جانا تھا یہاں سے۔ وہ منہ میں فیڈر ڈالے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، جب اچانک مرم اپنی سوچوں سے باہر نکل گئی تھی اور پھر اپنی سوچوں پر ہنستی ہوئی کام نپٹانے لگی۔ پتہ نہیں اتنے چھوٹے بچے کیا سوچتے ہوں گے، شاید وہی سب کچھ جو مرم نے سوچا ہوگا۔ میرا شونا بچہ، میرا پیارا بچہ، ابھی دیکھنا تایا ابو بولے گا، بولو تایا ابو، شاباش، اب بول کے دکھاؤ۔ رسل اسے پریکٹس کروا رہا تھا، جبکہ رفیل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تبو، اس سے پہلے کہ رفیل اسے چاچو کہنا سکھاتا، اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ تبو، تو تبو ہے،
وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل کو تو اپنی لاڈلی کا دیا یہ نام پسند آیا تھا۔ کیا ہا 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 ہا، تایا ابو تو ہر کوئی بول لیتا ہے، میری بھتیجی مجھے یونیک نام سے بلائے گی، وہ فخریہ انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ جو تینوں زمین پر آرام سے بیٹھے تھے اس کے دروازے کی طرف جانے پر سمجھ گئے تھے کہ اب وہ ان دونوں کے ہاتھ ہرگز نہیں آنے والی، کیونکہ اب اس کا باپ آ گیا تھا۔ وہ دونوں زمین پر سے اٹھ چکے تھے کیونکہ اب مائزم کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب کائزان کا وقت تھا جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یار تم ٹھیک سے کھاتی کیوں نہیں ہو؟ وقت پورا ہو چکا ہے، کبھی بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اور اوپر سے تم اپنے کھانے پینے کو اتنا کم کر دیا ہے۔ وہ زبردستی اسے کھلا رہا تھا جبکہ وہ بھی کھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اپنی پریگننسی کے دوران، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ موٹی بھی ہو چکی تھی، لیکن رفیل کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، بس اس کی بیوی اور بچہ صحت مند رہیں، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی اس کے مطابق اس کی بیوی موٹی ہو کر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ رسل ان لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی دھیان اپنے کمرے کی طرف گیا۔ وہ پنک کلر کے اسی جوڑے میں کھڑی تھی جو تھوڑی دیر پہلے رسل نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا۔ واؤ، آپ بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہو اس کلر میں، سب سے پہلے انشرا نے نوٹ کیا تھا، اور پھر لگے ہاتھ رفیل نے بھی اس کی تعریف کر دی تھی، لیکن رسل کچھ نہیں بولا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بند کمرے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا پسند کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت اس نے تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل کر کمرے میں آئی تو اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کرتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے وہ اس کی سراہے دار گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ رسل بس! وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتی اس کی بے باک حرکتوں کو روک رہی تھی۔ بس ہی تو ہو جاتی ہے تمہارے سامنے، وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا جب اسے باہر سے کائزان کی آواز سنائی دی۔ رات کو تھینک یو بولوں گا تمہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ بس کر جاؤ توشیبا، تم تو بیٹے کی ہی ساری چیزیں لیے جا رہی ہو، کچھ تو لو، میری بیٹی بھی تو آ سکتی ہے نا۔ وہ دونوں شاپنگ پر آئے ہوئے تھے اور توشیبا ساری چیزیں لڑکوں کی لے رہی تھی۔ ہاں، لڑکی آئے گی نا 2-3 سال کے بعد، فی الحال میرا بیٹا آئے گا، اسی لیے میں سارا سامان بیٹے کا ہی لوں گی۔ اور اگر اچانک اگلے مہینے تمہیں سرپرائز مل گیا، بیٹے کی جگہ بیٹی آ گئی تو؟ ارے آپ فکر نہ کریں، کوئی سرپرائز نہیں ملنے والا، مجھے 100% یقین ہے۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تو وہ شک کی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے چیک تو نہیں کروا لیا پہلے ہی؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میری باہوں میں نا ایک چھوٹا سا میرا بیٹا تھا، اور نا میری دادی امی کہتی ہیں کہ پریگننٹ لیڈی جو خواب دیکھتی ہے نا وہی ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک جلدی سے میرا خواب پورا کرنے والا ہے، اسی لیے مجھے سکون سے شاپنگ کرنے دیجیے، میں ساتھ میں مائزو کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لیتی ہوں۔ وہ اسے جواب دیتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا، کیونکہ بے شک زندگی کے ہر میدان میں اس نے اپنی چلائی تھی، لیکن اس کی بیوی کے سامنے اس کی کوئی نہیں چلتی تھی۔ کائزان،
وہ سو گئی۔ وہ کافی دیر سے اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی اور آخر کار وہ جب پوری طرح اس کے سینے پر باہیں پھیلائے سو گئی تب جا کے مریم نے اسے بتایا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے اسے سائڈ پر بیبی کارٹ میں رکھتے ہوئے وہ مریم کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ مائزم کے نا سارے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، کل مجھے شاپنگ پر جانا ہے تو آپ ٹائم پر واپس آ جائیے گا۔ ویسے تو توشیبا بڑے پیارے کپڑے لے کر آئی تھی اس کے لیے، لیکن میرا خود بھی شاپنگ پر جانے کا دل کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے یوں ہی اس کے سینے پہ سر رکھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ کائسان کی بے باکیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ کبھی اس کے لبوں کو چوم رہا تھا تو کبھی گردن پر اپنی جاندار شدتوں کا لمس چھوڑ رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح مریم کی باتیں اس کی قربت میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی باتیں ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی بے باکیوں کو مزید بے لگام کیا تھا اور پھر اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ کائسان کی شدتیں سہتے نہ جانے کب تھک کر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، اور پھر نہ جانے کون سا پل تھا جب مائزم جاگ گئی۔ اس نے آہستہ سے مائزم کو اپنے قریب کیا تھا، محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، کیونکہ اس کی چھوٹی سی مائزم اس کی زندگی کو جنت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کبھی رات کو اس کے رونے پر مریم کو نہیں جگایا تھا، وہ اس کے سارے کام خود کر سکتا تھا۔ اس نے کبھی مریم کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا، اس کی خاطر وہ جاگ جاتی تو پھر سوتی نہیں تھی۔ وہ ساری رات بیٹھ کر اس سے باتیں کر سکتا تھا، کوئی اور اس کی بولی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن کائسان اس کی ساری باتیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ کائسان کی شہزادی تھی۔ اس کی شہزادی نے اسے چھوٹی سی شہزادی دی تھی جو اسے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ میری مائزم دیکھ لینا، یہ باربی ڈول اٹھائے گی۔ یاور کو یقین تھا، بالکل نہیں، مائزم تو ٹیڈی بیئر اٹھائے گی۔ رفیل نے سامنے ڈول کے ساتھ ٹیڈی بیئر رکھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میری مائزم اس کار کے ساتھ کھیلے گی۔ اس کے آگے ہی رسل نے بھی کھلونا رکھ دیا تھا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، جو ان تینوں چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ توشیبا نشرہ کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی کافی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی اس کھیل میں کہ آخر اس کی بیٹی کس کھلونے کا انتخاب کرتی ہے، جب اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کھلونوں کے پاس آیا اور ان کے بیچ میں سے اس نے اپنا العشر نکال کر رکھ دیا۔ کائسان کی اس حرکت پر وہ سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ اس کے العشر رکھتے ہی مائزم نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں ہی وہ ان کھلونوں والی جگہ پر آ پہنچی اور اپنے باپ کا رکھا کھلونا اس نے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر کھلکھلا کر وہ اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اٹھا کر باہر لے گیا تھا، جبکہ پیچھے موجود وہ سب لوگ کو حیران چھوڑ گئے تھے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تقدیر نے کرنا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے انتخاب پر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ کائسان کاظمی کی بیٹی تھی، وہ کمزور نہیں تھی۔
سو گائز یہ تھا ہمارے ناول کا اختتام یار میرے کو لفظ ہی بھول گیا اتنا پڑھ کے مجھے لفظ ہی بھول گیا. کیا ہوتا ہے یار اختتام مجھے سچی میں یار لفظ یاد نہیں آ رہا. کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن میرے سچی میں دماغ ختم گلی مک گئی ناول ختم ہو گیا. تو یہ تھا آپ کے ناول کی ختم شد. تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ناول آپ کو کیسا لگا. ہاں میں کر سکتی تھی قائزان کے 2-4 بچے اور پیدا کر سکتی تھی, باقی سب کو بھی بچے پیدا کر سکتی, لیکن آپ سب کو سیزن 2 شروع ہو جاتا. اور جو لوگ کہہ رہے رویام اور مائزن کی لو اسٹوری بناؤ, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. نہ آج ہوگا, نہ آگے ہوگا, نہ پھر کبھی ہوگا. اور میں نے دیکھا یار کچھ رائٹرز ہیں جو یہاں پر رویام کی لو اسٹوری لکھ رہے ہیں, تو اللہ کا واسطہ ہے جو کردار میرا ہے اسے میرا ہی رہنے دو, اپنے لکھو. اگر آپ لوگوں میں لکھنے کا ٹیلنٹ ہے نا, تو بھائی اپنے کردار خود بناؤ اور خود لکھو, کسی دوسرے رائٹر کے اٹھا کر مت لکھو. اس سے یار آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا, وہی سارا جائے گا بھائی ریج کا ناول ہے. تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے اپنا نام بنانا ہے تو اپنی سٹوری سے بناؤ, اپنے کام سے بناؤ, تو تبھی آپ لوگ کامیاب ہو پاؤ گے. کسی دوسرے کے دماغ سے آپ لوگ اپنی سٹوری نہیں کریٹ کر سکتے. تو جو لوگ رویام کی لو اسٹوری لکھ رہے ہیں ان کو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ یار آپ لوگ اگر رویام کی لو اسٹوری لکھ سکتے ہو تو یقین کرو کہ آپ کے اندر رائٹر چھپا ہوا ہے, اور آپ اپنی بھی خود سے بھی بنا کر کچھ لکھ سکتے ہو. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی لکھو. اور باقی یہ ناول تو یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ ناول میں نے کافی ٹائم پہلے لکھا ہوا تھا, کیونکہ اس میں نے زیادہ رومانس نہیں لکھا. لیکن جو کہ میرا نیکسٹ ناول ہوگا وہ فل آف رومانس ہوگا. یار وہ میں کیا ہی بتاؤں, وہ ناول بڑے مزے کا ہے. 5 کپلز کی سٹوری ہے, ناول لانگ ہے. تو اگر تو 40 منٹ کی ایپیسوڈ ہوگی تو پھر تو میں بھی وہ 100 قسطوں میں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر تو وہ میں 20 قسطوں میں دوں تو یار پھر تو وہ 300 قسطوں میں بھی نہیں مکنے والا, کیونکہ وہ لانگ ناول ہے. اور لانگ ناول یار کپل زیادہ ہوں تو مزہ بھی آتا ہے, جتنا مرضی ہے لانگ ہو جائے فرق نہیں پڑتا. تو آپ لوگ کو بس میں کیا کہوں, کمنٹ کر دو یار, شیئر کر دو, چینل کو سبسکرائب کر دو. میں نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے 24,000 تک پہنچا دو, وہ تو آپ نے پہنچایا نہیں. خیر کوئی نہ, آپ کی اس رائٹر نے اس ناول میں یعنی کہ مرمے قائزان ناول میں ٹوٹل 3 چھٹیاں کی ہیں, اور 150 قسطوں پہ ہمارا ناول تھا. ہمارا یہ ناول 113 دن کے اندر مکمل ہوا ہے, جس کی مجھے تو یار بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے 150 قسطوں والا ناول 113 دن میں مکمل کر دیا. اور اگلا ناول بھی میرے خیال میں ہمارا کوئی 3 مہینے تک ہی چلے گا, زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک چل جائے گا. اور سیریسلی مجھے یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اریج اپنے ناول مکمل کرتی ہے, اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اریج کا کوئی بھی ناول ادھورا نہ رہ جائے, مکمل ہوں. باقی جو وعدے کیے ہیں وہ نبھائیں گے. نیکسٹ ناول میں ملیں گے آپ کو. اور کل میچ ہے, تو کل میں انشاءاللہ سارے جو نیکسٹ کپل ہوں گے ان کے وہ دے دوں گی سنیک پیکس. اور پرسوں میں آؤں گی لائیو, تو جس نے آنا ہے وہاں آ جائیے گا. اور انشاءاللہ منڈے سے شروع کریں گے ہم اپنا نیکسٹ ناول شدت جنون. تو اس کے ریویو کا انتظار میں اپنے فیس بک کے گروپ میں کروں گی. تو جس نے وہاں پہ کرنا ہے سب لوگ آرام سکون سے کر سکتے ہو. آپ لوگوں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی بھی طرح کا ریویو دینے کی. اور جو فیس بک کے ریڈرز کہتے ہیں کہ ہمارا مزہ خراب ہوتا ہے, تو بیٹا غلطی ان کی اپنی ہے. اگر وہ ٹھیک سے لائک کریں, ٹائم پر وہ اپنا ٹارگٹ پورا کریں جس طرح سے آپ لوگ کرتے ہو, تو ان کو بھی ٹائم ٹو ٹائم ایپیسوڈ ملتی رہتی ہے. اور ویسے بھی میں نے وہاں پہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اگر فیس بک پہ آ کے ریویو دے سکتے ہو تو یوٹیوب والے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ گروپ تو میرا ہے. تو آپ لوگ جہاں چاہے وہاں دے سکتے ہو. وہ فیس بک والوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا یوٹیوب والوں کا. تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا نام تھا اس لڑکی کا, میں نام بھول گئی ہوں. تو یار آپ لوگ پلیز یہ اس چیز کی ٹینشن مت لیا کرو کہ فیس بک والے کیا کہیں گے. فیس بک والے ٹائم پر لائک پورے نہیں کرتے, اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتے, اس لیے ان کی ایپیسوڈ لیٹ ہوتی ہے. ورنہ پہلے ان کی ایپیسوڈ ٹائم پہ آتی رہی ہے. تو آگے بھی اگر اب بھی وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنا کام کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایپیسوڈ نہیں ملے گی. آپ لوگ بھی تو کرتے ہو نا, تو پھر ان کو کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو خیر یہ میں مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی. تو آپ لوگ لائک کرو, اس ایپیسوڈ کو دیکھوں تو صحیح کہ کتنے لوگ ہیں. آج تو میں کہوں گی یار جتنے بھی ہو جو یوٹیوب پہ پڑھتے ہو ناول کو, تو ان سب کو کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ سب لائک کر دو. آج آخری ایپیسوڈ ہے اس ناول کی, پھر ہم نے نیا سلسلہ سٹارٹ کر دینا ہے, تو لائک تو آپ لوگوں کا بنتا ہے. اور باقی
باقی کچھ بھی نہیں ہے، بس میری باتیں ختم ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ لائف میں آگے کر لیں گے. تو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور اپنے ریویو میں گروپ میں پوسٹ کر دو ناول آپ کو کیسا لگا. سفر کافی لمبا تھا، اور انشاءاللہ اس سے جو اگلا ناول ہوگا اس کا سفر تھوڑا اور زیادہ لمبا ہوگا. تو تھینک یو، سب سے زیادہ شکریہ ترکی والے ایپیسوڈ پہ میری تعریف کرنے کے لیے. وہ میں خود بڑی وہ ہوں یار کہ واقعی میں شاید اس طرح سے لکھ پائی ہوں جس طرح سے آپ پڑھنا چاہتے تھے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ، اور یہ بھی میرے لیے تو یہ سفر بہت ہی اچھا گزرا. باقی آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے کیسا گزرا. تو ملیں گے ہم نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.